अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कलम इफ़त सहर ताहिर, एपिसोड 4। मोइद ने वाकई अपने कहे का पास रखा था। सारा इंतज़ाम बेहद खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ था। वसई व रीज़ लॉन के चप्पे चप्पे से उसने पूरा फ़ायदा उठाया था। सबसे ज़्यादा मेहनत स्टेज बनाने पर की गई थी। कुछ कुदरत भी मेहरबान थी कि मौसम ने भी अपने तेवर बदल लिए थे। सर शाम ही ठंडी हवा चलने लगी थी। उसके चंद दोस्तों ने ऑर्केस्ट्रा का इंतज़ाम करके 4 चांद ही लगा दिए थे। खुद चांद बहुत अच्छा गिटारिस्ट था। ज़्यादा बेसुरे होने की ज़रूरत नहीं, कहीं मेरी मंगनी ही फ्लॉप न करवा देना। अनस ने उन्हें एडवाइस की तो चांद ने भी उधार नहीं खा रखा था। ज़्यादातर ड्रामे कास्ट की वजह से फ्लॉप होते हैं, इसलिए फ्लॉप होने का ज़्यादा चांस तो तुम्हारी वजह से है। अब तो इज्जत करवाने की आदत डाल लो, बकौल तुम्हारे अब तो रैंक बढ़ रहा है। इमाद ने उसे पुरतंज किया तो वो तफक्कुर से बोला, अपनी तो पहले भी बहुत इज्जत है। बिल्कुल, इसकी तो कुत्ते तक इज्जत करते हैं। कल ही एक कुत्ते ने इसे आते देखकर साइड पर होकर रास्ता छोड़ दिया था। नौमान ने फ़ौरन गवाही दी तो उन सबके कह कहे ने अनस को तपा दिया, बहुत बकवास करते हो तुम। फ़िलहाल तो इसी बकवास पर इक्तफ़ा करो, नस्वानी गालियाँ तो शादी के बाद पड़ेंगी। इमाद ने उसे मुस्तकबिल का खाका तराशा तो वो दांतों पर दांत जमा कर बोला, ये शायद तुम वो जायजा पढ़कर सुना रहे हो जो तुमने अपने लिए नजूमी से बनवाया था। जी नहीं, मैगज़ीन में तुम्हारा ये हफ्ता कैसा रहेगा पढ़कर सुना रहा हूँ। हारने वालों में से वो भी नहीं था। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। वो फ़ौरन जज्बाती हो गया। उसकी तभी यूँ ही थी, कभी शोला कभी शबनम, और तुम भला कहाँ मुँह लगाए जाने के काबिल हो। मगर बात शरीफ लोग हमारी तरह इन बातों का ख्याल नहीं करते। तुम्हारे ससुराल वालों को ही ले लो, उन्हें पता ही नहीं कि अपनी लड़की को कहाँ फंसा रहे हैं। चांद ने बरजस्ता कहा तो बावजूद ज़ब्त के वो भी हंस दिया। उन सब का मुकाबला करना उसके बस में नहीं था, इसलिए हार मानने में ही बेहतरी थी। जोहा, वो खुले बाल और हाथ में हेयर ब्रश लिए उसके कमरे में चली आई थी, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही जोहा ने कराह कर कहा, खुदा के लिए सबा, कम से कम आज के दिन मुझे जंजाल समेटने को मत कहना। जोई प्लीज़, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोली। उसके बेहद खूबसूरत स्याह बाल घुटनों को छूते थे। अपनी तैयारी के इस मोड़ पर आकर वो हमेशा अटक जाती थी। तुम्हें कौन कह रहा है संभाल लो या सवारो, बस कोई स्टाइल बना दो, कटवा दो। बहुत आसान स्टाइल बताया गया, तुम्हारी गर्दन ही ना कटवा दूँ। वो तड़प उठी थी। आप ही गंज ही करवा ले, भाई की मंगनी के मौके पर खसूसी स्टाइल। हमरा ने इजाफा किया तो वो दोनों से उलझना बेकार समझकर बालों को समेट कर सीधी चुटिया बनाने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ? जोहा बड़े अंदाज से उसके सामने घूमी थी। जदीद तराश और नफीस कढ़ाई से मज़ीन मार्बल का ब्लू सूट उसके सरापे को भरपूर दिलकश अता कर रहा था। ढंग से किए मेकअप ने उसके एक एक नकोश को उजागर कर दिया था, वैसी ही जैसे पहली थी। सबा ने उसकी दिलकशी को नज़रअंदाज करते हुए बदला चुकाया तो वो तड़प ही तो उठी। यानी इन 2 घंटों की मेहनत का कुछ हासिल वसूल नहीं, जो है वो बता दिया। वो इत्मीनान से बोली थी, तुम ज़रा सी तारीफ़ नहीं कर सकती मेरी? हमरा की हंसी को नज़रअंदाज करते हुए उसने सबा को पूछा तो वो भोलेपन से कहने लगी, तो यूँ कहो ना कि झूठ बोलना है, यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं अच्छी नहीं लग रही? जोहा को सदमा पहुंचा था। ओह हाँ, अच्छी ही लग रही हो। उसके यूँ कंजूसी से तारीफ़ करने पर वो जलते हुए बोली, रहने दो, हलक में फंस कर अल्फाज निकल रहे हैं, खामखा मुश्किल में पड़ रही हो। बचपन की आदत है, जब भी झूठ बोलना पड़े मेरी यही हालत होती है। उसने इत्मीनान से कहा तो उसने चिढ़कर हमरा के शाने पर हाथ दे मारा, जो इस बहस से काफ़ी महजूज हो रही थी। अब इस झूठ सच की बहस को छोड़ें, मेहमान पहुंचने ही वाले होंगे। हमरा ने उन्हें एहसास दिलाया तो उन्होंने जल्दी से अपनी तैयारी के बाकी मराहल तय किए थे। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। चांद और उसका ग्रुप
آرکیسٹرا پر بہت خوبصورت دھن بجا رہے تھے۔ مہمان آ چکے تھے، تعریف کے مراحل طے ہو رہے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھی صالحہ بیگم بہت پرتمکنت لگ رہی تھیں۔ نوفل ان کی چیئر دھکیل رہا تھا۔ کتنی سوبر لگتی ہے نا آنٹی صبا؟ زوہا نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، مگر اس کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ یار، یہ نس بھائی کا اکلوتا سالہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ زوئی، دفع ہو جاؤ، ابھی کس نے سن لیا تو جوتے پڑیں گے۔ صبا نے دانت پیسے تھے۔ آپی، آپ دھیان سے رہیے گا، وجدان اپنا ہینڈی کیم لیے اپنی پوری صلاحیت آزمانے کے موڈ میں ہے۔ ہمرا نے انہیں مطلع کیا تو زوہا نے کہا، اب کی بار اس نے بدتمیزی کی تو ابو سے جوتے لگواؤں گی اسے۔ جہاں بھی منہ پھاڑ کے ہنسو یہ اپنا کیمرہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ہر بار اس کی بنائی ہوئی مووی میں سب سے زیادہ فضول سین ہوتے ہیں۔ تمہارے برتھ ڈے پر ہمرا کے جمائی لینے کا سین اس نے کس قدر مشاقت سے بنایا تھا، بعد میں سب دیکھ کر ہنستے رہے تھے۔ صبا کو یاد آ گیا تھا اور کہتا ہے، میں حقیق سے قریب ترین شوٹنگ کرتا ہوں۔ ہمرا نے جل کر کہا، صبا، میں نے تمہیں لینس والا کیمرہ دیا تھا، کہاں ہے؟ موعد نے باعجلت پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو شاید امی کی الماری میں ہوگا، یا پھر جہاں بھی ہے جا کر لے آؤ، موعد نے کہا تو وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے فوراً اٹھ گئی۔ تم لوگوں کو ذرا بھی مینرز نہیں ہے، نوفل کی کزن بھی ساتھ ہے، انہیں کمپنی دو۔ وہ اب زوہا اور ہمرا کو ڈانٹ رہا تھا۔ ہمرا تو کان دبا کر بھاگ گئی تھی۔ ہماری کون سی ان کے ساتھ جان پہچان ہے؟ زوہا نے تنک کر کہا تو وہ فہمائشی انداز میں بولا، وہ ہمارے مہمان ہیں، اس سے بڑھ کر پہچان اور کیا ہوتی ہے؟ مگر میں ہر کسی سے فرینک نہیں ہو سکتی۔ بحث مت کیا کرو زوہا، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ چڑ گیا تھا۔ ایک یہی تھی جو ہر وقت بدتمیزی اور نافرمانی پر تیار رہتی تھی۔ کیا مجال تھی جو کبھی بات مان لی ہو؟ وہ سر جھٹک کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی، جہاں صالحہ بیگم انس کو انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کرنے والی تھی۔ وہ لب بھیجے چلا گیا تو زوہا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ آنے والوں میں ان کی نند زرینہ بیگم اور ان کی بیٹی ادینہ نعمان تھی، بہت پر اعتماد اور طرح دار۔ ادینہ کو شادی کے سال بھر بعد طلاق ہو چکی تھی۔ پھپھو کہہ رہی ہیں آپ اور آپی بھی آ کر تصویر بنوا لیں۔ ہمرا نے آ کر اطلاع فراہم کی تو وہ شوقی انداز میں بولی، بہت جلدی خیال آ گیا ہمارا، شکر کرے کہ باری آ گئی ہے، ورنہ تو بھائی جان ہی کے پوز ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ہمرا نے انس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی دن کے لیے تو سر توڑ کوشش کر کے بیوٹی ٹپس آزما رہے تھے۔ زوہا نے چل کر کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی، پھر اسے ڈراتے ہوئے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ارے چھوڑو، انہیں کون بتا رہا ہے؟ زوہا نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آپی ڈیئر، میں ہوں نا، بلا معاوضہ یہ خدمت سر انجام دینے والا۔ وجدان ہینڈی کیم لیے سر پر بلائے ناگہانی کی طرح موجود تھا۔ وجی، خبیث! وہ دانت کھچکھچا کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ اپنا من پسند سین بمائے ڈائلاگز کیمرے میں محفوظ کیے وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ جانے کیسے پاؤں رپٹا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی موعد کے ساتھ محو گفتگو نوفل احمد سے جا ٹکرائی۔ گلاس میں سے پیپسی جھلک کر اس کی سفید شرٹ داغدار کر گئی تھی۔ زوہا کا رنگ بدلا، موعد بھی ششدر کھڑا رہ گیا تھا۔ ایم سوری، وہ میں وجدان، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بھلا موعد حسن کی کشمگینی نگاہوں کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ اٹس اوکے۔ نوفل اب بھلا کیا کہتا؟ جیب میں سے رومال نکال کر شرٹ صاف کرنے لگا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں اندھوں کی طرح مت بھاگا کرو۔ موعد نے بنا لحاظ کیے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ شرم و خجالت سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ نوفل کو اس کی رونی صورت پر ترس آ گیا۔ ڈونٹ وری موعد، ہو جاتا ہے ایسے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ سوری یار، تمہاری شرٹ برباد ہو کے رہ گئی ہے، موعد تعصب سے کہہ رہا تھا، اور واقعی وہ خود بھی اتنی الجھن محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمرا سے واش روم کا حدود آربہ معلوم کرنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا۔ دائیں یا بائیں؟ ہمرا کا بتایا ہوا ایڈریس ذہن سے محو ہو گیا۔
پھر اللہ توکل اس نے دائیں طرف والے دروازے کا رخ کیا۔ اسی وقت کوئی اپنی جھوپ میں دروازہ کھول کر نکلا تو بری طرح نوفل سے متصادم ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس نے سامنے والے کو گرنے سے بچایا تھا۔ اف اللہ! ہلکی سی چیخ نسوانی تھی۔ نوفل سٹپٹا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی خوبصورت آنکھیں اس کے مد مقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہراساں و خائف سی پیچھے ہٹی تو وہ اپنی اسی غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ وضاحت کر رہا تھا، مگر صبا کو اپنا دل ابھی تک ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واش روم میں جانا تھا، آپ کی کزن کی مہربانی سے یہ پیپسی میری شرٹ کو خراب کر گئی تھی، اس نے پھر کہا تو صبا کے حواس بحال ہوئے۔ تعصب سے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ کس نے؟ زوہا نے؟ جی وہی تھی۔ نوفل نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واش روم ادھر ہے، گیسٹ روم کے ساتھ۔ اس کی ایک نظر سے صبا کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر کہتی، باوجلت اس کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی تھی۔ نوفل کی نگاہ بے ساختہ اس کے گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چوٹی میں اٹکی تھی۔ اس کا سادہ سا لب و لہجہ اور گھبراہٹ یاد کر کے وہ بے اختیار مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ سد باب یہی تھا کہ گیلے رومال کے ساتھ شرٹ کو صاف کیا جائے۔ سب مہمانوں کی واپسی کے بعد کمرے میں آتے ہی زوہا کا غصہ انتہا کو چھونے لگا تھا۔ اس شخص کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، کیا مجال ہے جو کبھی کوئی بھی فنکشن خوشی سے اٹینڈ کرنے دیا ہو۔ علی خیر، یہ نزلہ کس پر گر رہا ہے؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا تو وہ بہت بدلحاظی سے بولی، وہی تمہارا لاڈلا بھائی کسی روز منہ کی کھائے گا مجھ سے۔ موہت بھائی کا کہہ رہی ہو؟ صبا نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ چڑھ کر بولی، اور کون ہے جسے میں اس گھر میں کھٹکتی ہوں؟ اب جیسی حرکتیں تم کرتی ہو ان پر تمہیں گولڈ میڈل تو دینے سے رہے۔ صبا نے ٹاپس اتارتے ہوئے اطمینان سے کہا، پھر پوچھنے لگی، ہوا کیا ہے؟ میں اس خبیث وجدان کا پیچھا کرتے نوفل بھائی سے جا ٹکرائی تو ان کے کپڑوں پر پیپسی گر گئی اور اس فضول شخص نے ان کے سامنے ہی مجھے بری طرح ڈانٹ دیا، حالانکہ میں نے نوفل بھائی سے سوری کہہ دیا تھا۔ وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ صبا کو یک لگ تھی، اپنے شانوں پر دو ہاتھوں کا لمس محسوس ہونے لگا۔ سوری کہہ دینے سے ان کے کپڑے تو نہیں دھل گئے تھے نا؟ اس نے بامشکل خود کو اس عجیب سی کیفیت سے نکالتے ہوئے کہا تو وہ جل کر بولی، ہاں تو جب کسی مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہو تو ڈانٹنے سے کیا حاصل؟ انہوں نے اس لیے ڈانٹا ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول حرکت نہ کرو۔ صبا نے اسے سمجھایا تو گویا وہ چلا ہی اٹھی، تمہارا خیال ہے کہ مجھے شوق ہے فضول حرکتیں کرنے کا، اور اسے تو جیسے 7 خون معاف ہے۔ بس نہیں چلتا، گھر ہی میں کچہری کھول لیں، ساری وکالت ہمارے لیے ہی رکھی ہے نا۔ کوئی نہیں، اتنے نائس ہے میرے بھائی، صبا نے محبت آمیز لہجے میں کہا تو وہ کلس کر بولی، نائس، سڑیل مزاج، کڑوا کریلا، بلکہ کریلا تو اس سے کچھ میٹھا ہی ہوگا۔ او! دروازے میں جانے کب سے آئی صدا موہت کو دیکھ کر صبا گڑبڑا گئی تھی۔ صبا ایک کپ چائے تو بنا دو، وہ پرسکون انداز میں بولا تو زوہا بھی جہاں کی تہاں رہ گئی، فوراً وہاں سے کھسکی تھی، جل تو چلال تو، موہت حسن کو ٹال تو۔ وہ سر جھکائے، محو دعا تھی، مگر ہر وقت کی دعا تو پوری نہیں ہوتی نا۔ ہاں تو کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ زوہا کی نگاہ اس کے چمکدار سیاہ جوتوں میں اٹکی تھی۔ تم میری غلطی پر مجھے سب کے درمیان ڈانٹ چکے ہو، بہت ہمت مجتمع کر کے اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ پہلے سے زیادہ طنزیہ انداز میں بولا، بھول ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ گولڈ میڈل سے نوازتا، میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا۔ تو ایسی غلطی کری ہی کیوں جس پر ایکسکیوز پیش کرنا پڑے؟ وہ بالکل بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، میں تو وجدان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، نوفل بھائی خود ہی بیچ میں آ گئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں آر محسوس نہیں کی تھی، یہ بھی خیال نہیں کیا تھا کہ یہ جھوٹ وہ ایک آئینی شاہد کے سامنے بول رہی تھی۔ واقعی غلطی تو نوفل کی تھی، ڈانٹنا تو مجھے اس کو چاہیے تھا۔ زوہا کو اپنی پیشانی تپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ ایک تند و تیز نگاہ محیط پر ڈالی، جو اپنے لب و لہجے کی سختی کے برعکس بہت پرسکون انداز میں سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ یہاں مہمان تھا، اگر مائنڈ کر جاتا تو بات بڑھ بھی سکتی تھی۔ اس کا ناسہانہ انداز زوہا کو چٹکا گیا تھا۔ نہ تو انہوں نے مائنڈ کیا تھا اور نہ ہی بات بڑھی تھی۔ آئندہ ایسی بدتمیزی نہ ہو، شکر کرو چھوٹے ماموں نے نہیں دیکھ لیا۔ تم سے تو بہتر تھا کہ وہی دیکھ لیتے۔ وہ لال بھبوکا چہرے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر رسان سے پر انداز میں بولا، بہرحال آج کے واقعے سے تمہیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ زوہا کو اس کا انداز بالکل وکیلوں جیسا لگا تھا، جیسے وہ کسی مجرم کو نصیحت کر رہا ہو۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کوئی شے اٹھا کر معید حسن کے سر پر دے مارے۔ ٹھنڈے لفظوں کی مار مارتا تھا مگر تپا کر رکھ دیتا تھا۔ اسی وقت صبا چائے لے کر آ گئی تو وہ اس عدالتی کارروائی کو مؤخر کر کے چائے کا مگ لیے چلا گیا۔ بڑا آیا قانون دان فن خان۔ اس کا غصہ فضو تر ہو چکا تھا۔ قافیہ تو خوب ملایا ہے، اور یہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ، لگتا ہے کافی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ صبا نے مزہ لیا تو وہ سلگ اٹھی، بہت رومانٹک، بالکل ویسی جیسی دفعہ 420 کے مجرم کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت جھاڑ پڑی ہے کیا؟ صبا کو فوراً ہی ترس آنے لگا اور زوہا کو طیش۔ اگر اسے تائے جان کی سپورٹ نہ ہوتی، میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔ چلو اب بس کرو، وجدان منہ بھی لگانے لگا ہے۔ ذرا چل کے دیکھے تو صحیح، آج کس کس کے گولڈن شاٹس لیے ہیں اس نے۔ صبا نے کہا تو اپنا گولڈ شاٹ و ڈائلاگس ذہن میں لہراتے ہی وہ فوراً اس کے ہمراہ چل دی۔ اگلے روز نگین کی منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ وہ کوئی دل فیک آدم نہیں تھا، اور خصوصاً محبت سے متعلق تو اس کا نظریہ الگ ہی تھا، مگر یہ بھی آج تھا کہ بنا شعوری کوشش کے اس کی نگاہ پلٹ پلٹ کر صبا میر کے نقوش میں اٹکی تھی۔ کم آن نوفل احمد۔ وہ قدرے حیران سا خود کو سرزنش کرتا دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر سمت اسے صبا میر کے مقابل لانے پر تلی ہوئی تھی۔ نگین کے کمرے سے نکل کر پلٹتی وہ ایک بار پھر نوفل سے ٹکرا گئی، اور اس مرتبہ یہ ٹکراؤ اور صبا کی نظر درک نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آئی ایم سوری، پہلے نوفل نے کی تھی۔ الفاظ کے برعکس لہجہ مسکراتا ہوا تھا، جبکہ وہ ابھی تک چکراتا ہوا سر ہی سنبھال نہیں پائی تھی۔ اتنی زور سے تو وہ اس کے شانے سے جا ٹکرائی تھی، مگر اس کی آواز نے جادو اثر کیا تھا۔ گڑبڑا کر مقابل کو دیکھا تو دو ساحر آنکھوں کو پرشوق انداز میں خود پر محفوظ پایا۔ آپ دیکھ کے چلنا کب سیکھیں گے؟ وہ بدتمیز نہیں تھی اور یوں منہ پھاڑ کے جواب دینے کی سرشست میں شامل ہی نہیں تھا، مگر اس وقت نوفل کا وہ رفتہ سا انداز اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ میں تو بہت دیکھ بھال کے چلتا ہوں مس، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ میری راہ میں ہمیشہ آپ ہوتی ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے معنی خیزی سے اس نے جھٹکا کھا کر نوفل کو دیکھا۔ یہ صرف اتفاق ہے۔ وہ اندر سے تلملا اٹھی تھی، مگر سادہ سے جتانے والے انداز میں، مگر ساتھ ہی نظر نوفل کے شانے پر پڑی، جہاں اس کے ٹکرانے سے لپسٹک کا خوبصورت نشان اپنی پوری آن بان کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس کے بدلتے تاثرات پر استفہامیہ انداز بھووں کو جنبش دے کر نوفل نے اپنی شرٹ کی جانب نگاہ کی تو ہونٹوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ ایکسکیوز می، وہ بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شرمندگی و خجال احساس دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس پر مقابل کی مسکراہٹ پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ چند لمحے وہ بہت عجیب مگر خوشگوار سے احساس میں گھرا وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس کی خوشبو ابھی تک خود کی لپیٹ میں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبا، باد صبا۔ وہ گہری سانس لیتا خود کو ایک نئی کیفیت میں گھرا پا کر محظوظ سا شرٹ بدلنے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ تمہارے پیچھے جن لگ گئی ہے کیا؟ اس کی زرد رنگت اور مدہوش سا انداز زوہا کو پریشان کر گیا تھا۔ زوئی، وہ جو نوفل ہے نا، وہ رہا سی کچھ کہنے لگی تھی کہ ساتھ کھڑی ادینہ کے ایک دم
ان دونوں کی طرف مڑنے پر وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی نظر صبا کو اپنے وجود پر چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی وجدان اس روز کی طرح یہاں بھی کیمرہ لیے سب کے گولڈن شاٹس لیتا رہا ہے۔ اسے پیچھے چھڑا کے آ رہی تھی۔ زوہا نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ صبا کا جسم مارے خوف کے لرز رہا تھا۔ اگر ادینہ نے اس کی آدھی ادھوری بات سن کر ان کی طرف دیکھا تو پھر کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو نوفل ہے نا، نگین کے بھائی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نگین کی تصویریں کیمرے میں بھی بنوائی ہیں کہ نہیں۔ بمشکل ہی صحیح، مگر وہ بات سنبھال ہی گئی تھی۔ کہاں ہے نوفل؟ ادینہ نے بھووں کو معنی خیزی سے جنبش دے کر پوچھا تو وہ گڑبڑا کر زوہا کو دیکھنے لگی، جو پہلے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی ہے، نگین کے کمرے میں، بے چینی سے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو وہ زوہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تو چلو نا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو اتنی ساری تصویریں بنوانی ہیں۔ وہ بے تحاشا گھبرائی تھی۔ شکریہ ادینہ، ابھی تو ہماری واپسی کا پروگرام بن چکا ہے۔ زوہا نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں، پھر کبھی صحیح۔ وہ قدرے سکون سے مسکرائی، مگر اسی وقت ہال میں داخل ہوتا نوفل اس کو مضطرب کر گیا تھا۔ ادینہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ بھی جیسے کھینچا چلا آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اس کا انداز بہت استحقاقانہ تھا۔ میں ذرا کپڑے چینج کرنے گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچٹتی نگاہ صبا پر ڈالی تو اسے اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے سلگتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ صبا بتا رہی تھی کہ تم ہماری تصویریں بنانا چاہ رہے ہو؟ ادینہ نے لطف لینے والے انداز میں کہا تو صبا کا زمین میں گر جانے کو جی چاہنے لگا۔ جو لوگ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے ہوں، ان کی تصویریں کیا بنانا؟ مسکرا کر بہت جاندار لہجے میں کہا تو صبا کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی۔ نوفل نے سرسری نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے بے چین سے انداز پر ڈالی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ادینہ نے اسے گھورا تو وہ بے پرواہی سے بولا، بھائی، اب اتنی بھی اچھی شکلیں نہیں ہیں کہ گھر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ تصویریں میں بھی دیکھی جائیں۔ نوفل بھائی، بے اختیار زوہا نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ سوری، مذاق کر رہا ہوں۔ پھر وہ ادینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ان لوگوں کی کوئی خاطر مدارات بھی کی یا نہیں؟ بہت شکریہ نوفل بھائی، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے آپ سب کی میزبانی کو۔ زوہا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زوئی، میرے خیال میں امی بلا رہی ہیں، صبا نے کہا تو وہ مزید کوئی بات کیے بغیر ان دونوں سے معذرت کرتی صبا کو ساتھ لیے تائی جان کی طرف چل پڑی۔ بہت بے وقوف ہو تم سبھی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زوہا نے اسے جھاڑا تو وہ روحاسی ہونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی، وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ کیا؟ زوہا ٹھٹک گئی تھی۔ وہ تم نے دیکھا نہیں کیسے گھور رہا تھا؟ وہ منمنائی تو زوہا نے دانت پیس کر کہا، شکل سے تو آدم خور نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھو نا زوہا، وہ مجھے کچھ اور ہی انداز سے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے اپنے اندر سنسنی سی محسوس کرتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو زوہا پر بھی پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے حواس ہی کھو بیٹھو۔ زوہا نے دانت پیسے تھے۔ زوئی، وہ خوامخواہ مجھ سے فری ہو رہا تھا۔ صبا کو وہ دو ساحر آنکھیں یاد آنے لگیں۔ نوفل کا انداز نظر انداز کیے جانے والے تو نہیں تھے۔ تم سے تو میں گھر چل کے بات کروں گی۔ زوہا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ تائی جان، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے صالحہ بیگم سے محو گفتگو تائی جان سے پوچھا تو صبا جلدی سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ تلملائی تھی۔ امی نے نہیں بلایا، وہ تو میں وہاں سے ہٹنے کے لیے، وہ منمنائی تھی۔ بالکل دفر ہو تم صبا۔ وہ گہری سانس لیتی وہی خواتین کے پاس بیٹھ گئی تو صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ زوہا کا یہ اطمینان صرف وہیں تک رہا تھا۔ گھر آتے ہی اسے ساری بات جاننے کا تجسس ہونے لگا تھا، مگر انس تو ایک ایک کے حلق سے ساری تقریب کا احوال اگلوانے پر تلا ہوا تھا۔ بھائی، میں تو سونے جا رہی ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ تو لڑکیوں کا ہے، ان سے ساری تفصیل پوچھ لو۔ موہت سب سے پہلے جان چھڑا کے بھاگا تھا، اور جب کوئی بھی
اس مشقت پر راضی نہیں ہوا تو وجدان نیکی کے فرشتے کی مانند حاضر ہوا تھا۔ زبان غلامی کیا کریں گے سن کر؟ میری بنائی ہوئی شاہکار مووی کس روز کام آئے گی؟ دل خوش کیا ہے تم نے وجدان۔ اس نے وجدان کا شانہ تھپکایا تو چاند نے ہاتھ جوڑے۔ جا میرے بھائی، اب تو مشکل آسان ہو گئی نا، سونے دے ہمیں، جہنم میں جاؤ اب تم لوگ۔ وہ انہیں چڑھاتا ہوا مووی دیکھنے چلا گیا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ سخت نیند آنے کے باوجود سوہا اسی کمرے میں موجود تھی۔ اب بتاؤ کیا بدحواسیاں ہو رہی تھیں وہاں؟ جواباً صبا نے گزشتہ اور حالیہ دونوں ملاقاتوں کا احوال شرافت سے بیان کر دیا۔ ہاں، اس نے آنکھیں پھاڑ کر صبا کو دیکھا تھا، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ تم کون سا یقین کر لیتی، ابھی تو نہیں مان رہی تھی، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ کہیں معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ زوہا نے شرارت سے پوچھا تو صبا نے اس کے شانے پر تھپڑ دے مارا۔ بکواس نہیں کرو اور اب دفع ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوہو، آج کچھ زیادہ جلدی ہی نیند نہیں آ رہی؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھی، مگر صبا اسی انداز میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے جتانے والے مگر روح کے انداز میں بولی، میرے پاس فضول باتوں کو سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، چلو بھائی، ہمیں کیا؟ وہ شانے اچکاتی لاپرواہی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دروازے کے قریب رکتے ہوئے بولی، لیکن کل کو اگر کچھ اور گڑبڑ ہو گئی تو اپنی رونی صورت لے کر میرے پاس مت آنا، زوئی بدتمیز۔ وہ دانت پیستی اس کی طرف بڑھی، مگر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر بھاگ گئی تھی۔ اسٹوپڈ، سر جھٹکتی وہ الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ اپنی طرف سے ہر فضول سوچ کو ذہن سے جھٹک کر نائٹ بلب آن کر کے وہ اپنے بستر پر دراز ہوئی تھی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہ پرشوق نگاہیں ذہن کی اسکرین پر جگمگا اٹھی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اوکے فرینڈز، تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ کو ابھی تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میں سچ بتاؤں تو جو زوہا اور معید والا سین تھا، مجھے اس پہ اتنی ہنسی آ رہی تھی، مطلب ان کا مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا نا رام کام والا ہوگا۔ اور صبا اور نوفل کا مطلب ویسے صبا اور نوفل کا آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کیا گیس کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور باقی آج تو ہمارے کافی سارے نئے جو ہمارے نئے کریکٹرز ہیں ان کا انٹروڈکشن ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تو اب ہم آپ سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔